अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, कल रात को भी सर्दी बहुत थी और ऑब्वियसली अब दिसंबर जो है मिड ऑफ दिसंबर आ चुका है और बिल्कुल यकीन नहीं आता कि 2023 जो है वो अब खुदा हाफिज़ हो रहा है, यानी बाय बाय हो रहा है। 2024 माय गॉड, कल की बात लगती है कि 2000 स्टार्ट हुआ था तो क्या था कि ओहो अच्छा 90s का दौर जो है और 80s का वो बड़े सुकून आराम से गुजरा, लेकिन ईयर 2000 जब से स्टार्ट हुआ मिलेनियम, तब से लेके अब तक कुछ ऐसी दौड़ लगी हुई है कि याद ही नहीं रहता है। 2010 से 20 तक 20 ईयर्स हो गए, उसके बाद 3 साल और 23 ईयर्स हो गए और अब 24th ईयर में हम लोग जो है वो अनकरीब जो है वो दाखिल होने वाले हैं। सो वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, क्योंकि ये जो 23 साल हैं इनमें अगर आप बैठ के सोचें तो आपको पता ही नहीं चलता यार 2010 तक, अच्छा फिर 2020 भी आ गया, फिर 23 भी आ गया, फिर 24 भी आने वाला है। सो वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। इस वक्त को प्लीज़ यूज़ इट फॉर सम काइंड ऑफ पर्पस। अपनी पर्पस ऑफ लाइफ यानी ज़िंदगी का मकसद जो है वो हर इंसान को अल्लाह ताला ने शऊर दिया है कि वो अपने ज़िंदगी का मकसद जो है वो ज़रूर तलाश करे, चाहे वो अकेले में बैठ के करे या आपको जो भी कहते हैं ना आपकी अंदर की जो आवाज़ है, इनर वॉइस, वो जब आपको कुछ कहती है तो उसको ज़रूर फॉलो किया करें, बिकॉज़ वो अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई ऐसा सिग्नल्स होते हैं जो आप कैच नहीं करते और फिर ऐसा वक्त आता है कि फिर इंसान अफसोस करता है कि हमने वो सिग्नल्स क्यों नहीं कैच किए। तो आज के शो में आप हिस्सा ले सकते हैं। वेलकम टू K2 सहार मेरे साथ, और इसमें आप कॉल कर सकते हैं, साथ में कोई रेसिपी अगर आपको फरमाइश करनी है तो वो भी कर सकते हैं और साथ में सवाल का जवाब भी दे सकते हैं। आज का जो शो है वो इम्पोर्टेंस इसलिए रखता है कि सेहत जो है हज़ार नेमत है, सेहत के हवाले से ही आज शो होगा। और आज का जो सवाल है कि नर्सिंग की बुनियाद किसने रखी। नर्सिंग जो कि डॉक्टर्स के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट शोबा है, नर्सिंग की बुनियाद किसने रखी। फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग एक खातून का नाम है जो कि आपको पता होगा तो आप ज़रूर लेंगे कि नर्सिंग एक ऐसा शोबा है कि मरीज़ जब इलाज के बाद हॉस्पिटल में होता है या घर पे होता है तो उसकी बाद की जो तीमारदारी है वो कैसे होती है, किस तरीके से टाइम पे दवाई देना, टाइम पे पता लगाना कि सिम्टम्स क्या है, डॉक्टर को सही रिपोर्ट देना। तो नर्सिंग का शोबा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि इलाज तो डॉक्टर कर रहे होते हैं, वो उसके बाद सारी जिम्मेदारी जो है वो नर्सिंग की तरफ आ जाती है। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो मोहम्मद इश्तियाक हैं जो कि MS है इन पब्लिक हेल्थ एंड नर्सिंग, हुमा रुबाब हैं जो कि MS एंड PhD इन नर्सिंग, एंड कायनात असमत हैं जो कि PhD MSN MBA MSc क्लिनिकल साइकोलॉजी, एंड गिडियन सॉरी मैं अगर गलत नाम ले रही हूँ तो माफ़ कीजिएगा, गिडियन विक्टर हैं PhD इन नर्सिंग। सो माशाल्लाह आज हमारे साथ 4 नर्सिंग के शोबे के स्टॉलवर्ड्स होंगे और नर्सिंग बहुत इम्पोर्टेंस रखता है एक मरीज़ को दोबारा से नॉर्मल ज़िंदगी में वापस लाने के लिए। इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और मेरा भी इस फील्ड से कहूँगी एक नाता पिछले दिनों कोई 2 से 3 साल से है, बिकॉज़ घर में कोई भी अगर बीमार होता है तो अगर आप उससे डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं तो आपको इस शोबे की काफ़ी मालूमात जो है वो हासिल होती हैं कि कितनी माइन्यूट डिटेल्स होती हैं जिस पे नर्सेस को जो है फोकस करना होता है, और उसके बाद जो मरीज़ वापस आहिस्ता आहिस्ता, ज़ाहिर है बीमारी के बाद टाइम लगता है वापस ज़िंदगी में आने के लिए। सो नर्सिंग जो है वो फोकल पॉइंट है एक मरीज़ को दोबारा ज़िंदगी में लाने के लिए। सो आज के शो में आप लोग हिस्सा भी ले सकेंगे, कॉल करके सवाल भी कर सकेंगे हम 051-410-2357 पे। आज का सवाल एक मरतबा फिर बता दूं कि नर्सिंग की बुनियाद किसने रखी, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। कॉल करके आपने नाम बताना है। आज मिसेस फर्नांडिस ने कराची से कल फरमाइश की थी सरसों के साग की, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करते हैं। तो कीमा और सरसों का साग जो है वियर्ड कॉम्बिनेशन बैठी है कि मैंने सोचा कि एक नया कॉम्बिनेशन क्रिएट किया जाए। सो आज माशाल्लाह से थर्सडे है यानी जुमेरात है, और जुमेरात के दिन हमारे साथ एक ख़ास मेहमान होते हैं जो कि हैं ताम मसाले।
انہوں نے اسپانسر کیا ہے آج کا جو کوکنگ سیگمنٹ ہے. اینڈ یہ کہتے ہیں بڑے زبردست ان کی باتیں ہیں. طعام مسالے 100% خالص اور قدرتی اجزاء سے تیار کردہ, کسی بھی قسم کی مصنوعی اجزاء سے پاک, انٹرنیشنل معیار ہے. طعام دیتا ہے کھانوں میں روایت کا ذائقہ. طعام کے مسالوں کے ساتھ کھانا بنائیے مزیدار. صحت مند طعام, صحت مند زندگی, کیونکہ طعام دیتا ہے خالص پن اور قدرتی ذائقہ. طعام ریسیپی مکسز ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کی جتنی ورائٹی ہے, اور ٹیسٹ آف ٹریڈیشن ان کی ٹیگ لائن ہے. مینوفیکچرڈ بائی طاہر اینڈ سنز فوڈز پرائیویٹ لمیٹڈ کراچی, اور ان کی ویب سائٹ جو ہے www.tsf.com.pk. تو ان کے مکس مسالہ جات بھی ہیں, اور سنگل جو ہم لوگ ریگولر استعمال کرتے ہیں اپنی کوکنگ میں وہ بھی ہیں. ہلدی مسالہ ہے, دھنیا مسالہ ہے, دھنیا پاؤڈر ہے, ساتھ میں چلی پاؤڈر یعنی لال مرچ پاؤڈر, گرم مسالہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ سیشے میں بھی اویلیبل ہیں. کیومن پاؤڈر یعنی زیرہ پاؤڈر ہے, ساتھ میں ریڈ چلی پاؤڈر, ٹرمرک یعنی ہلدی پاؤڈر, کوریانڈر دھنیا پاؤڈر اینڈ گرم مسالہ پاؤڈر. یہ جو ہے سیشے کے اندر آپ کو اویلیبل ہوں گے. اگر آپ پورا پیک نہیں خریدنا چاہیں تو سیشے پیک جو ہے وہ آپ کو اکنامیکل پڑتا ہے, اور جو کم اگر گھر میں کھانا بنتا ہے یا کم لوگ ہیں تو یہ آپ کو بہت ہی خرچے پہ زبردست ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں چاٹ مسالہ ہے, اچار گوشت مسالہ ہے, کابلی پلاؤ, قورمہ مسالہ, نہاری مسالہ اینڈ بامبے بریانی اینڈ ٹکا مسالہ اور کری پاؤڈر. ادھر آپ آ جائیں تو یہ چھوٹے والے جو سیشے پیکس ہیں اکنامیکل ہیں, اس میں بھی بریانی مسالہ ہے, گرم مسالہ, مچھلی مسالہ, اچار گوشت اینڈ بامبے بریانی اس پیکنگ میں بھی آپ کو ملے گا. اور ساتھ میں آ جاتے ہیں اسٹرابیری, مینگو اور ونیلا فلیور کے ان کے کسٹرڈز بھی ہیں, وہ بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. اور لاسٹ ویک میں نے فش بنائی تھی, فش مسالہ یعنی فش کری بنائی تھی, تو وہ بہت زبردست ماشاءاللہ بنی تھی. ان کے ابھی جو ہے آپ کو مسالہ جات کے جو کلر ہے, فریشنس ہے, وہ بھی زبردست ہے. تو ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, مشی الوینا بول رہی ہوں. جی الوینا جی, کیسی ہیں آپ؟ ویلکم آن دا شو, فرسٹ کالر. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں مشی, آج آپ واقعی بہت پیاری لگ رہی ہیں. ارے شکریہ بہت بہت, تھینک یو سو مچ. سردی لگ رہی پہلے ہے؟ شان مسالے یوز کرتی تھی, پھر اب میں نے تام مسالے, میں نے فش زیادہ جو میں مسالہ استعمال کرتی ہوں, فش بہت اچھا ہے ان کا, ہے نا. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ نکالتے ہیں اس کو کہ کتنا فریش اور شکل سے بھی لگتا ہے تازہ مسالہ ہے. بالکل تازہ مسالہ. اور وہ چاٹ مسالہ, یہ بھی دونوں یوز کیے, بہت اچھے ہیں. چلیں, آئی ایم سو گلیڈ. اور سنائیں, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سردی انجوائے ہو رہی ہے؟ ہاں جی, اب آہستہ آہستہ سردی ہو رہی ہے. مشی میرے بیٹے کی سالگرہ ہے, تو آپ نے اس کو وش کرنا ہے. بالکل. اچھا نام بتا دیں. اس کا نام نبیل ہے. نبیل, ٹھیک ہے. وہ کوئٹہ میں تو نہیں ہوتے؟ ہاں جی ہاں جی. بالکل, ان کو تو میں ضرور انہوں نے بڑے زبردست کوئٹہ کی سوغات آپ کے تھرو جو ہے بھجوائی تھی, اس کا بھی بہت بہت شکریہ. کوئی مسئلہ نہیں, انشاءاللہ آپ کے لیے ایک فراق بھی آئے گا کوئٹہ سے. ویری نائس, شو پہ پہنوں گی. تو اور آپ سنائیں, ندا اور ہنا کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے, دونوں ٹھیک ہیں. میں نے کال اس لیے کال نہیں کی, میں نے کہا میں آج اپنے بیٹے کو وش کہوں گی کہ وش کریں. نہیں, میں ابھی ان کو زبردستی وش دیتی ہوں یہاں سے. اور میں نا یہ جو چکندر گوشت ہے نا, میں یہ تھوڑا شوربہ رکھتی ہوں, لیکن جب آپ کی ریسیپی دیکھی نا تو میں نے اسی وقت وہ بنائے. صحیح بنے؟ نہیں بنا, بہت مزے کے بنے بالکل. وہ چکن اور اس کا جو فلیور تھا نا, وہ چکندروں میں آ گیا, تو بڑا اچھا لگا. That's so nice. پتہ ہے کیا, وہ اس میں نے گریوی رکھنی تھی, لیکن کیونکہ گیسٹ سے بات چیت میں تھوڑی بزی ہو گئی تھی, اور وہ ایکسرسائز میں, تو وہ ورنہ میں نے اس میں آپ گریوی جتنی چاہیں رکھ سکتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ بہت بعد میں ہم نے کھایا تھا, بڑا مزے کا تھا. بہت مزہ آیا. مشی وہ سوال کا جواب ہے مدر ٹریسا. مدر ٹریسا, ہاں جی. اوکے ٹھیک ہے الوینا جی. ابھی نبیل کو برتھ ڈے بھی وش کرتے ہیں. باقی کوئی فرمائش آپ کی؟ فرمائش ساری آپ ماشاءاللہ پوری کرتی ہیں, میں بناتی ہوں. آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھی ریسپی ہوتی ہیں. تھینک یو. اور آج جو ہے قیمہ سرسوں کا ساگ بنے گا, وہ بھی آپ دیکھنا. اچھا, ہم ویسے ہی سرسوں کا ساگ گھوٹ کے پکاتے ہیں, قیمہ کبھی نہیں ڈالا. آج دیکھیں گے تو بنائیں گے ضرور. باقی لاٹس آف لو. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کی پیاری سی کال کا. اللہ حافظ. آج نبیل کی الوینا جی کے صاحبزادے کی برتھ ڈے ہے. سو 1 2 3 4 ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو,
Happy birthday, dear Nabil. Happy birthday to you. May you have many more. May you have many more. Happy birthday, dear Nabil. Happy birthday to you. आपको सालगिरह बहुत मुबारक हो नबील. आप क्वेटा में होते हैं, उस वक्त वहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड होगी. हैव अ ग्रेट डे, हैव फन. और आपको हम सब की तरफ से, खैबर नेटवर्क की तरफ से सालगिरह की खुशी बहुत बहुत मुबारक हो. हैप्पी बर्थडे. सो नाज़रीन, इसके बाद किसको सलाम करना है? अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? दावर भजन बावर भजन को मेरा ख़ास सलाम. और प्यारी सी सोनिया, अजीज़ और दिलावर को भी मेरा ख़ास सलाम. और नाज़रीन, आप लोगों को तो मेरा सलाम ही सलाम होता है. और सारे टीम को सलाम, पूरे खैबर नेटवर्क को सलाम, सारी जगह दुनिया को सलाम. और आ जाते हैं इधर. जल्दी से आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं, फिर हमने एक कमर्शियल वक्फे पे जाना है. सरसों का साग आपने सबसे पहले अच्छी तरह धोना है, उसको बारीक काट लेना है इस तरह. देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है. फिर हमने चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं आधा किलो के बराबर, लेकिन आप बीफ का या मटन का जो आपकी मर्ज़ी हो वो आप कर सकते हैं. चिकन का कीमा है. साथ में ताम मसालों में से हम जो इसमें इस्तेमाल करेंगे वो होगा हल्दी पाउडर जाएगा, इसका नमक जाएगा, धनिया पाउडर जाएगा, लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून जो है वो कुटा हुआ लहसुन अदरक है, 2 अदद प्याज हैं और 1 कप दही है. अब आप सोचते होंगे मैं हर डिश में दही डालने से जो जायका है सब्जियों का और मुख्तलिफ डिशेस का वो दुबाला हो जाता है. इसमें टमाटर मैं नहीं डाल रही क्योंकि इसमें टमाटर की ज़रूरत नहीं है. टमाटर अगर आप डालना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल है. मैं इसमें दही डाल रही हूँ, इससे इसकी ग्रेवी और स्मूथनेस और टेस्ट जो है फ्लेवर वो इन्हांस होता है. ऑन दिस नोट वापस आएंगे तो आपको मैं इसमें 1 कप तेल डालूंगी. प्याज और लहसुन अदरक इसमें डाल चुकी होंगी और उसके बाद की जो रेसिपी है वो उसके बाद इंशाल्लाह शेयर करेंगे. तो लेते हैं क्विक सा वक्फा बराए इश्तिहारात. जी नाज़रीन, वेलकम बैक. वापस आ गए हैं. मैंने जो रेसिपी आज है मिसेस फर्नांडिस कराची ने कराची से सरसों के साग की फरमाइश की थी, तो उसमें मैं कीमा ऐड कर रही हूँ. और अभी मैंने इससे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता दिए थे. रात को रिपीट में 10:30 पे आप शो देख सकते हैं. इसमें मैंने अभी प्याज और लहसुन अदरक कुटा हुआ डाला है और अभी कुछ भी नहीं डाला. और अभी मैं आपको दिखाती हूँ. सर जल्दी से हैंड वॉश कर लूँ, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है. आज हमारा शो बहुत इम्पॉर्टेंट है, नर्सिंग के शोबे के ऊपर है, इसलिए हैव टू बी वेरी वेरी क्विक. सो कॉल करके आप लोग बताएं कि नर्सिंग की बुनियाद किसने रखी. फाउंडर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, उन खातून प्यारी सी का आपने नाम बताना है जो कि इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत काम किया इस शोबे के हवाले से और ये आपको नाम पता होना चाहिए. इट्स वेरी वेरी, चले मैं बता सकती हूँ इतनी आपको वो दे सकती हूँ, हिंट दे सकती हूँ कि उनके नाम में एक चिड़िया का नाम भी है. इतनी आपको हिंट दे दी, अब इससे ज़्यादा नहीं हिंट दे सकती. अब आ जाते हैं ताम मसालों की तरफ. आज हम कोरिएंडर पाउडर मैं आपके सामने निकालती हूँ. ये ऑलरेडी हमारा निकला हुआ है, लेकिन ये आप देखें ज़रा कि इसकी क्वालिटी और इसका जो कलर है वो आप देख सकते हैं. ये देखें, ये मैंने इसमें शामिल किया. फ्रेश बिल्कुल लगता है, अभी इसको पीसा है और हमने निकाल रही हूँ मैं. ये देख लें, ये इतनी क्वांटिटी है इसकी सैशे में. तो आप सोचें कि ये आपके एटलीस्ट 10 से 12 कुकिंग में इस्तेमाल हो जाएगा. 10 से 12. क्यूमन पाउडर यानी ज़ीरा, साबत ज़ीरा, ठीक है ना. ये देख लें, ये साबत, सॉरी ना, साबत ज़ीरा है ये देखें, ये देखें, लुक एट द साफ़ सुथरा ज़ीरा, ठीक है. ये हमने, और रेड चिली पाउडर, क्योंकि अभी मैंने हल्दी जो है वो निकाली हुई है. ज़रा रेड चिली की आप ज़रा इसकी लुक देखें. ये देखें, ये लुक एट द फ्रेशनेस. ये देखें, कलर, फ्रेशनेस, एवरीथिंग बहुत ज़बरदस्त. थैंक यू ताम मसालों का कि उन्होंने बहुत अच्छे मसालों, अच्छी क्वालिटी के मसाले बना रहे हैं और फ्रेशनेस और जायका भी बहुत है. अब इसके अंदर मैंने अभी तक कुछ नहीं डाला. अब मैंने यही ताम मसाले का जो ज़ीरा है बिल्कुल साफ़ सुथरा, ये 1 टीस्पून लहसुन अदरक और जो प्याज है उसमें मैं 1 टीस्पून ये शामिल कर रही हूँ ताकि ये भी साथ साथ रोस्ट हो जाए. कॉल कर सकते हैं आप 051-410-2357 पे. सवाल अभी मैंने आपको बताया है कि सवाल क्या है.
یہ سوال کیا ہے؟ سوال میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نرسنگ کی بنیاد کس نے رکھی؟ فاؤنڈر آف ماڈرن میڈیسن. ایک کالر بھی ہیں ساتھ، ان کو شامل کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فدا صاحب، سر آپ کی کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی جی شکر الحمدللہ. فدا صاحب فرام بھکر. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے دونوں فرمائشیں پوری کر دی میری. یا اوکے، تھینک یو سو مچ فدا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. تو کیسے ہیں آپ؟ سارے ٹھیک ٹھاک، اللہ کی مہربانی ہے. آپ سنائیں، ٹھیک ٹھاک ہو؟ بس شکر الحمدللہ، سب ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں، سب خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک. جو میرے کارڈ ملاتے ہو میری طرف سے شکریہ ادا کر دینا. کس کا؟ جو میری کارڈ ملاتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے فلورنس. جی 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 اس کا نام ہے فلورنس. جی. اس اس کا نام ہے فلورنس. فلورنس. اچھا، اس کا شکریہ ادا کر دینا، بہت بہت شکریہ ادا کر دینا. بالکل، آج تو ان کو شکریہ کی سخت ضرورت ہے کیونکہ کل تو ان کے ساتھ جو ہوا ہے، ان کے سارے جو مسکلز تھے وہ بالکل صحیح کر دیے. کل ہمارے جو ٹرینر آئے تھے. نہیں، ان کا نام فدا صاحب، ان کا نام گلداد ہے. گلداد بھائی، گلداد بھائی. اچھا، گلزار بھائی، ٹھیک ہے. گلزار بھائی کو میرا سلام ہی کہہ دینا، میرا شکریہ ادا بھی کرنا. ہاں ان تک پہنچ جائے گا، ابھی گھر پہ ہے وہ. جی جی. آپ پورے کیمرہ مین، جو ڈائریکٹر ہے، جو بھی ہے، اس کو سلام دے دینا. وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. بالکل بالکل آپ کا سلام پہنچ گیا ہے، اور پیاز بھی کالا ہو گیا ہے. ایک جی فرمائش اور پوری کرنی ہے. جی جی بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں وہ ماش کی دال بنانا. ماش کی دال. ماش کی دال. ہاں، ماش کی دال. ماش کی دال، اوکے ٹھیک ہے. ماش کی دال. اب ماش کی نا؟ ہاں، ماش کی. ماش کی. جی 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 بالکل. کچھ اور ساؤنڈ ہو رہا ہے لیکن ماش کی دال. ماش کی دال. ماش کی دال. ماش کی دال. اچھا، آج کے سوال کا جواب بتائیں کہ نرسنگ کے شعبے کی بنیاد کس نے رکھی؟ نہیں، وہ مجھے اس کا نام نہیں آ رہا، اس کا نام مشکل ہے. تھوڑا سا بتائیں نا، جو بھی آ رہا ہے وہ بتائیں. نہیں آتا وہ مجھے. کچھ تو بتائیں نا. اچھا ٹھیک ہے. بڑا اوکھا نام ہے اس کا، مجھے نام نہیں آ رہا. اوکھا نام، چلے کچھ تو بولے نا. اس کا نام ایسے غلط بول دوں تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں غلط بولے، غلط بولیں گے تو صحیح پہ آئیں گے. مسز پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا. مسز فرنانڈیز. اچھا نہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ آج کا شو دیکھنا، پھر انشاءاللہ ماش کی دال لکھ لیا ہے. فدا صاحب فرام بکر، ٹھیک ہے نا. تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، ان سے بات کرتے ہوئے ہمارا میسالہ جو ہے وہ ماشاءاللہ ہو گیا ہے. اب اس میں ڈال رہی ہوں چکن قیمہ. اسی کے اندر ہم نے ڈال دیا اور آپ نے ڈھکن بند کر دیا تاکہ جو سٹیم ہے اس سے جو قیمہ یا کوئی بھی میٹ کی چیز ہوتی ہے تو وہ جوسی رہتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں، یہ جو ساگ ہے اس کو اچھی طرح دھویا. اس میں یلو پھول بھی نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیں ناظرین، آپ کو نہیں آ رہے، مجھے آ رہے ہیں. یہ دیکھیں گلداد بھائی، یہ پالک تو نہیں ہے کہیں؟ کیا آپ نے صبح پھول ڈال دیے ہوں پالک میں؟ نہیں، اوکے صحیح ہے، سرسوں کا ہی ہے. اوکے ناظرین، اسی کے اندر میں اب 2 عدد ہری مرچیں، کیونکہ میرے بہت پیارے دوست اور بہت ٹیلنٹڈ حسین طارق ہیں، جو کہ زبیدہ طارق خالہ اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، ان کے بیٹے، انہوں کہتے تھے 2 توڑ کے ڈال دو ایسے. تو اس وقت میں نے لہسن، ادرک، پیاز اور زیرے کو بھون کے اس کے اندر قیمہ چکن کا ڈالا ہے، اور 2 عدد مرچیں، اور یہ جیسے تھوڑا سا وہ ہوتا ہے سوتے ہوتا ہے، اس میں اس ٹائم پہ میں مسالے شامل کر رہی ہوں. ہم اس میں 1 ٹی اسپون کسوری میتھی سوکھی بھی جو ہے ڈرائیڈ وہ بھی ڈالیں گے. 1 ٹی اسپون یہ ڈال دیا، اور اب اس میں مسالے میں ساتھ ہی شامل کر دیتی ہوں تاکہ ویٹ نہ کریں. 1 ٹی اسپون تام مسالے کا ہی یہ ڈال رہی ہوں ہلدی پاؤڈر. 1 ٹی اسپون ہی تام مسالے کی لال مرچ پاؤڈر. حسب ذائقہ نمک. 1 سے
1.25 ٹی اسپون, کیونکہ اس میں ابھی پالک بھی ڈلنا ہے. اور اس میں جائے گا دھنیا پاؤڈر, 1 ٹی اسپون تام مسالے کا دھنیا پاؤڈر. اور ایک ہمارے ساتھ کالر ہے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ کون بات کر رہی ہیں؟ میں وجیہہ بات کر رہی ہوں. مدیحہ؟ وجیہہ وجیہہ جی کس جگہ سے بول رہی ہیں آپ؟ میں علی پور سے بول رہی ہوں, مظفر گڑھ کے ساتھ ہے شہر. اچھا, علی پور مظفر گڑھ. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی ٹھیک. مجھے بہت شوق تھا آپ سے بات کرنے کا. اچھا, تھینک آج یو جی. کال مل گئی, بہت خوشی ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. تو کیسی ہیں آپ؟ فرسٹ ویلکم. ٹائم کال کر رہی ہیں شو میں؟ جی میں فرسٹ ٹائم کال کر رہی ہوں. میں کال کرتی رہتی تھی لیکن ملتی ہی نہیں تھی. اچھا. لیکن آج میں نے کہا چلو مل گئی ہے, بڑی خوشی کی بات ہے. نہیں تھینک آپ یو. کا آپ کا تھینک یو مشی خان, جو ہم آپ کا ڈرامہ دیکھتے تھے, چھوٹی سی مشی خان, شرارتی مشی خان. تھینک یو جی, بہت اچھا لگتا تھا. بہت تو شکریہ آپ کے آپ لیے کا. میں ایک شعر کہنا چاہوں گی. ارشاد ارشاد. وہ مسکرائے تو ہنس ہنس پڑے کئی موسم, وہ مسکرائے تو ہنس ہنس پڑے کئی موسم, وہ گنگنائے تو باد صبا ٹھہر جائے. میں اس کی آنکھ میں جھانکوں تو جیسے جم جاؤں, وہ چاہے آنکھ جھپکے تو چاہوں ذرا ٹھہر جائے. سو سویٹ. بہت 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 شکریہ. تھینک یو. مطلب میں شرمندہ ہو گئی ہوں جی اس جی. وقت, اتنی آپ نے تعریف کر نہیں دی ہے. نہیں شعر کے تھرو آپ نے اتنی شرمی تعریف کر دی ہے. تھینک یو. آپ بہت بہت اچھی ہیں, بہت اچھے ڈرامے کرتی تھی, تو مجھے بڑا ہی اچھا لگتا تھا. ہم دیکھتے تھے جب آپ کے ڈرامے. تھینک تو یو. آج میں اپنی امی کو بھی بتاؤں گی کہ مشی خان سے میری بات ہوئی ہے. ارے ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ, اللہ بہت تعالیٰ, شکریہ. اچھا مجھے یہ اللہ بتائیں تعالیٰ. جی جی مظفر, جی جی. آپ کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے نا, لگ رہا ہے مجھے. نہیں, صوبہ پنجاب سے ہمارا تعلق. اچھا, وہ آپ کے شاید آپ سرائکی اسپیکنگ ہیں. نہیں, اردو اسپیکنگ. اچھا, اردو دراصل اسپیکنگ. گلا خراب ہوا ہوا ہے, اس وجہ سے بھی سو رہی تھی, تو میں نے کہا کال ملا کے دیکھوں. نہیں میرا بھی کافی گلا خراب ہے بول بول کے. جی جی. صحیح بات. That's so sweet of you وجیہہ, that's very kind of you. ہمارے ادھر علاقے میں ساگ بہت بنتا ہے. ساگ, چاولوں کی روٹی, مکئی کی روٹی, یہ بہت بنتی ہے یہاں, بہت مزے کا. میں نے بہت سنا ہے وہاں کے بارے میں. انشاءاللہ کوشش کر کے وہاں کی. آپ کی کوئی فرمائش ہو تو بتائیں. بس کوئی فرمائش نہیں, یہی فرمائش تھی آپ سے بات کرنے کی. تھینک یو سو یہ مچ. بات ہے. پھر بھی نا میں چاہوں گی کہ آپ کوئی فرمائش کریں کوئی بھی, تو میں اس کو پوری کرنے کی کوشش کروں گی نیکسٹ ویک میں. ہمارا مینیو بھی سیٹ ہو جاتا ہے اسی بہانے. صحیح. بس بریانی کا مجھے بہت شوق ہے, ڈفرینٹ کلر کی, ڈفرینٹ سٹائل کی بریانی نا. ٹھیک ہے, بریانی کا تو میں بس میں آپ کو اپنے سٹائل کی بریانی جو ہے نا, جس میں سارا کچھ ڈلتا ہے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کے لیے ضرور بنے گی. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ. تھینک یو سو تھینک مچ. یو اللہ سو تعالیٰ آپ مچ. کو خوش رکھے. آپ کو بھی. ٹھیک ہے جی. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. ناظرین, I will dive into this دیگچی because it is too much تعریف. تھینک یو وجیہہ. مظفر گڑھ کے بارے میں بہت سنا ہے. انشاءاللہ کبھی چکر لگا تو آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. اچھا, اب ہم نے ان سے وجیہہ سے بات کرتے کرتے میں یہ دیکھ لیں, جو ہمارا قیمہ ہے, کیونکہ چکن کا ہے تو وہ بہت ایک اچھی کمپنی کا اگر آپ لے لیں گے تو بیسٹ اس کا کوالٹی ہے. اس کو آپ نے اچھی طرح بریک کر لینا ہے. اور اسی کے اندر اب ہم ڈال دیں گے سرسولے. سرسولا کو ڈالیں گے. سرسولا 1 کپ اس میں ڈالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دہی, آئے ہائے ہائے ہائے, جو دہی کی لک آتی ہے نا, اور جو یہ خالی بھی آپ قیمہ کھا سکتے ہیں, لیکن سرسوں کا ساگ اس کے اندر ایک عدد جنگ بینگ پیدا کرے گا. جنگ بینگ جانتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں نا جی, لک ایٹ اٹ. اب ہم نے اس کا سرسوں کے ساگ کا بسترا بنا دیا, اس کے اوپر مطلب بیڈ کور ڈال دیا ہے. نیچے قیمہ, اوپر یہ, اور یہ اب یہ دیکھیں اس طرح کر کے آپ نے پھیلا دیا. کیونکہ ساگ کا اپنا بھی پانی ہوتا ہے, تو آپ نے اس میں بالکل پانی شامل نہیں کرنا. آپ نے اس کو ڈال کے ایک ایک پتیا, اس کے اوپر تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈالیں گے. یہ ڈال دیا. 3 سے 4 عدد مرچیں یہ لے کے ڈال دیں توڑ کے. یہ لیا توڑا, اوپر ڈال دیا. یہ لیا توڑا, اوپر ڈال دیا. اور یہ بھی ہم نے ڈال دی. اور ایک عدد اگر لیمو ہو اس میں, او یا اٹس ہیئر دا لیموز. یہ لیمو لیا, اس کے آپ نے بیج نکالے, اور یہ لیمو لے کے اس کے اوپر ایسے کر کے شامل کر دیا.
اور لیمو کو آپ نے ضائع نہیں کرنا, اس کے زیسٹ کو, اس کو آپ نے کاٹ کے اسی کے اوپر شامل کر دینا ہے, تب یہ پکے گا نا تو بہت مزے کا ہوگا. یہ ڈال دیا, اور یہ دوسرا بھی سکویز, مطلب ایک لیمن آپ نے ڈالنا ہے, بس یہ لے کے اوپر آپ نے سکویز کیا. اس کا چھلکا ناظرین اس میں نہیں ڈال رہی. واہ, وائٹامن سی, بیمار شکر الحمدللہ. آپ اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے دہی والے بول میں تاکہ صاف ہو جائے, اور یہ ہم نے اس کے اوپر ایسے ڈال دینا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صاف ہو گیا. اب ہم نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے ایسے کر کے. ٹائم دیکھ لوں ناظرین. واو, کیونکہ ناظرین آج ہمارے 4 گیسٹ ہیں, تو آئی وڈ وانٹ کہ آج نرسنگ کے شعبے کے اوپر ہم بہت معلوماتی, معاف کیجیے گا, شو کریں. ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کون بول رہی ہیں؟ جی میں نورین بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی جی نورین صاحبہ, کیسی ہیں؟ سب خیریت ہے؟ ہاں جی شکر اللہ کا. میں آپ کا شو بہت شوق سے دیکھتی ہوں. اچھا, تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. ہاں جی. جی تو مجھے حلیم کی فرمائش کرنی تھی. حلیم. ہاں جی. اچھا, ویسے ہم نے اس کا نام جو ہے اب چینج کر کے, جنرلی لوگ اس کو دلیم کہتے ہیں. اچھا نورین, نورین لاہور اور دلیم اگلے ہفتے بناتے ہیں. ٹھیک. اور میری چھوٹی بیٹی ہے اینی, اس کی برتھ ڈے ہے 19 کو. 19 کو؟ 19 دسمبر. 19. تو آپ ایسا کرنا 28 دسمبر کو آپ کال کرنا, کیونکہ 19 کو ہمارا شو نہیں ہوتا. اس دن جو ہے منگل ہے, تو آپ اس دن کال کریں گی نا, تو اس دن میں ان کو بلیٹڈ وش کر دوں گی. یا آپ چاہتی ہیں کہ ابھی کر دوں وش؟ ابھی تو پھر بہت جلدی ہے. ابھی بھی کر دیں, اس دن بھی کر دیجیے گا. ابھی کہہ دوں؟ چلیں ان ایڈوانس. اس دن بھی کر دیجیے گا اگر کال مل گئی تو. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو کیا نام ہے ان کا؟ اینی خرم. اینی خرم. اوکے ٹھیک ہے. اوکے, چلیں. آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں, خوبصورت لگ رہی ہیں. بہت شکریہ. آج کے سوال کا جواب دیں گی پلیز؟ ہاں جی. جی جی, آج کا سوال ہے کہ نرسنگ کی بنیاد کس خاتون نے رکھی؟ چلے میں اتنا بتا دیتی ہوں, ہنٹ بھی میں نے کرائی ہے کہ ان کے نام میں چڑیا کا نام بھی آتا ہے. فلورنس. ہے فلورنس. سوز؟ فلورنس. سوزن؟ ہاں جی. سوزن کون ہے؟ Who's سوزن؟ اچھا چلیں. کوئی بات نہیں, بس ٹھیک ہے. میں آپ کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ اینی. اوکے اینی, ٹھیک ہے. اینی کو میں بھی وش کر دیتی ہوں. تھینک یو سو مچ فار یور لولی کال. ناظرین اینی کی برتھ ڈے ہے, سو 1 2 3 4 ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ڈیئر اینی, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, may you have many more, may you have many more, happy birthday dear Annie in advance. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو اینی. آپ کو سالگرہ آنے والے منگل کو بہت بہت مبارک ہو. سو انشاءاللہ آپ کو بہت خوشیاں دے اللہ تعالیٰ, اینڈ اسٹے بلیسڈ آلویز. اب چل کے ناظرین, اچھا ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں. ایک ہیلو, السلام علیکم. ایک ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں؟ ہلو. جی جی ہیلو, کون بول رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی میں عشاق آقا بات کر رہا ہوں بلوچستان سے. بلوچستان سے کون؟ بلوچستان سے میں بات کر رہا ہوں, سعید عشاق آقا بات کر رہا ہوں. کیسے ہیں سعید صاحب؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ شکر ہے, خیر خیریت سے, اللہ کا احسان ہے. آپ کیسے, ٹھیک ٹھاک ہے؟ بس شکر الحمدللہ, سب خیریت ہے. آپ سنائیں, کس شہر سے بول رہے ہیں بلوچستان کے؟ بلوچستان میں خیزی چوک سے, ایئرپورٹ چوک سے بات کر رہا ہوں. اچھا, ایئرپورٹ چوک سے. سب خیریت ہے؟ سب فرسٹ کلاس ہے آپ کی ایریا میں؟ یہ نہیں, خیر خیریت, شکر ہے, اللہ کا احسان ہے. آپ کیسے, ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیر بس خیریت سے. اللہ کا فضل, اللہ کا فضل. کیا کہنا چاہیں گے؟ بس یہ پروگرام کی وجہ سے ہمارا بیٹی آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا. جی جی کرائیں بیٹی سے بات. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. او نو ناظرین, اوہو, میری جائے پیدائش کی جگہ سے کال آئی تھی لیکن وہ ڈراپ ہو گئی. آپ دوبارہ سے کال کر سکیں گے انشاءاللہ. ہمارا شو ابھی جاری و ساری ہے. اس وقت چلتے ہیں, ایک خوبصورت سانگ جو ہے ملکہ ترنم نور جان کی آواز میں, وہ سنتے ہیں. اس کے بعد وقفے پہ جائیں گے. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ 4 بہت ہی زبردست مہمان ہوں گے. نرسنگ کے شعبے سے ان کا تعلق ہے,
اور ایک اور کالر ہے سوری ناظرین. ہیلو السلام علیکم. یہ ہو گیا بھائی, کال ہی ڈراپ ہو گئی. نہ جائیں کیا؟ جائیں؟ ابھی نہیں جائیں. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی خبردار آپ لوگ گئے تو ایک اچھا ناظرین میں کچھ زیادہ ہی ایزی ہو کے بیٹھ گئی. اب بتائیے کیسے لگ رہی ہوں میں ناظرین؟ آج تو کپڑے ہی نہیں دکھائے آپ کو, یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ناظرین ایک میرا فیوریٹ کیا کہوں گی, پرپل, ڈارک پرپل میں میرا ایک لانگ ڈریس ہے. یہ مجھے بہت کنوینئنٹ لگتا ہے. یہ اس میں ویلوٹ میں ہے بٹ ویری گڈ کوالٹی ویلوٹ, اور یہ میں بھی شاید میں نے 3-4 سال پہلے سلوایا تھا, اور ساتھ میں نے یہ والے بوٹس پہنے ہیں اپنے. تو یہ میرے لیے کنوینئنٹ سردیوں میں اس لیے کہ آپ نے نیچے لیگنگس پہنی, اوپر آپ نے یہ پہنا, یو آر گڈ ٹو گو, گڈ ٹو گو اینی ویئر. اگر آپ کسی ولیمے پہ جانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر اور زیادہ کوئی فینسی جولری پہن رہے ہیں. پلین چیز جو ہوتی ہے نا اس کو آپ بہت ورائٹی میں استعمال کر سکتے ہیں. کام شام اگر ہوا ہو نا تو پھر وہ بڑا, اس کو آپ ایک ہی مطلب شادی پہ ہی پہن سکتے ہیں. یہ میں کسی ڈنر پہ بھی پہن سکتی ہوں, شادی پہ اس کے اوپر اگر میں جولری اور ذرا اچھا سا اور اسٹول چمک والا لے لوں تو وہ اچھا ہو جائے گا. اور کسی ڈنر پہ کسی پارٹی پہ بھی پہن سکتی ہوں اگر میں نے سب ڈیوڈ قسم کی جولری پہنی ہو. سو چلتے ہیں ایک خوبصورت سانگ سنتے ہیں ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز میں, پھر جائیں گے وقفے پہ. وقفے کے بعد آپ کی ملاقات کرائیں گے ہمارے آج کے مہمانوں سے. جی ناظرین خوش آمدید, واپس آ چکے ہیں. اور شو جو ہے 10 سے لے کے 11:30 بجے تک ہوتا ہے, تو آپ کال بھی کر سکیں گے. آج کا سوال تھا کہ نرسنگ کی بنیاد کس نے رکھی؟ فاؤنڈر آف ماڈرن نرسنگ جو ہے ان کا آپ نے نام بتانا ہے. اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ خاتون ہیں اور ان کے نام میں ایک چڑیا کا ذکر بھی, مطلب چڑیا کے نام سے ان کا نام ہے, یہ میں کہنا چاہ رہی تھی. آج ہمارے چاروں مہمان آ چکے ہیں. نرسنگ کے حوالے سے اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک, اس کے اوپر آج بات کریں گے, اور مجھے خوشی ہے کہ یہ چاروں وقت نکال کے آئے ہیں. سب سے پہلے میں تعارف کرانا چاہوں گی MS ہیں ان پبلک ہیلتھ اینڈ نرسنگ. ہمارے ساتھ موجود ہیں زبردست سے محمد اشتیاق صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. ٹھیک ٹھاک ہیں. ویلکم آن دا شو. تھینک یو. بہت شکریہ. تھینک یو. اگلی جو میری مہمان ہے وہ MS اینڈ PhD ان نرسنگ وچ از کمینڈیبل. بہت ہی پیاری سی ہما رباب. السلام علیکم. Assalamualaikum. Thank you so much. And I am still in the process of PhD, so Achha. it will be completed. Completing. Congratulations in advance. بہت مبارک. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. اور اگلی جو میری مہمان ہیں وہ PhD MSN MBA MSc, کچھ ابریویشنس کا ان سے پوچھیں گے کہ ہمیں ہماری معلومات میں اضافہ کرے. کلینکل سائیکالوجی میں کیا ہے انہوں نے. اینڈ زبردست سی کائنات عصمت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ان یور شو. نہیں, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان دا مارننگ. مطلب آپ لوگ ظاہر ہے مارننگ سارے اٹھتے ہیں, لیکن شکریہ آپ لوگ آئے. تھینک یو. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ میرے ساتھ PhD ان نرسنگ ہیں, جو کہ زبردست ایک کوالیفیکیشن ہے. سب کی کوالیفیکیشن زبردست ہے, اور یہ بھی بڑے پیاری شخصیت کے مالک ہیں, گیڈین وکٹر. السلام علیکم. Thank you so much. I'm happy to be here. Or just a little correction. I'm in the final year of my PhD. Acha, you are in the final year. And this from the cities nearby. You mentioned the lady, you know, who is the founder of nursing also. Acha, okay. Yeah, because I'm doing PhD from Italy. اچھا اٹلی سے کر رہے ہیں. زبردست بھائی. کیا وہ شہر بالکل قریب ہی ہے. ہاں ناظرین اٹلی کے قریب ہی ہیں جو خاتون جن کا ہم نے سوال پوچھا ہے, جو کہ نرسنگ کی بنیاد جنہوں نے رکھی, ان کا تعلق بھی اٹلی کے قریب قریب ہی ہے. چلے اتنا بھی میں نے بتا دیا. اب آپ لوگوں کو مشکل نہیں ہونی چاہیے ان کا نام لینے میں. اب آ جاتے ہیں آج کا جو ٹاپک ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے, نرسنگ. ڈاکٹرز کے بعد نرسنگ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ایک جو پیشنٹ ہے اس کو واپس زندگی میں لانے میں سب سے زیادہ جو اہم رول ہے وہ نرس ادا کرتی ہیں, چاہے وہ ہوم اٹینڈنٹ ہیں چاہے وہ آپ کے ہاسپٹل میں ہیں. تو محمد اشتیاق صاحب, سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی MS ان پبلک ہیلتھ اینڈ نرسنگ کتنی امپورٹنس ہے اس شعبے کی ایک مریض کے لیے؟ جی, نرسنگ کی امپورٹنس ہیلتھ کیئر میں بہت زیادہ ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ڈاکٹرز کے بعد سب سے زیادہ جو کیئر میں انوالو ہوتے ہیں, ایون آئی وڈ سے کہ ان سے بھی زیادہ جو کیئر میں انوالو ہوتی ہیں وہ نرسز ہوتی ہیں. ڈاکٹرز ایک پرٹیکولر ٹائم کے لیے آتے ہیں, پیشنٹ کو وزٹ کرتے ہیں, میڈیسن پرسکرائب کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. بٹ نرسز آر آلویز دیئر, 24 آورز ان کے ساتھ ہوتی ہیں, ڈفرینٹ شفٹس میں کام کرتی ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کے
डिफरेंट आवर्स में, डिफरेंट टाइमिंग्स में पेशेंट्स की कंडीशन क्या थी, पेशेंट्स की असेसमेंट, पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड करना, उनकी नीड्स को फुलफिल करना, ये सब नर्सिंग प्रोफेशन का काम होता है, नर्सेज जो हमारी होती है उनका काम होता है। नर्सेज सिर्फ पेशेंट की केयर नॉट ओनली फिजिकल बट साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल केयर में भी इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि जब पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन में हो, नर्सेज आर देयर टू टॉक टू देम, nurses are there to provide them the education, counseling, and nurses are there to facilitate them in their during their pain, whether it is emotional pain or the physical pain. तो इसलिए nurses की बहुत ज़्यादा importance है हमारे health care setup में. ये तो hospital में है, लेकिन अगर आप देखेंगे पब्लिक हेल्थ में भी या मिडवाइफरी में देखें तो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ की केयर में नर्सेज एंड मिडवाइफ्स का बहुत रोल होता है। इस तरह कम्युनिटी में कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज का बहुत रोल होता है बाई क्रिएटिंग द अवेयरनेस अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़, हेल्थ प्रमोशन से रेलिवेंट कैंपेन्स को रन करना, ये सारा जो है ना नर्सेज जो है वो काम कर रही होती है। तो वेरी वेल एक्सप्लेन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और नाज़रीन आप लोग भी इस आज की गुफ्तगू में हिस्सा ले सकते हैं। अगर आपके घर में कोई पेशेंट है या आपको कोई और इन्फॉर्मेशन नर्सिंग के हवाले से लेनी है तो आप 0514102357 पे कॉल करके पूछ सकते हैं। हुमा रुबाब साहिबा जो हमारे साथ हैं, MS हैं एंड PhD इन नर्सिंग, और आई थिंक आपका भी एग्ज़ाम होने वाला है फाइनल। सो आप अपने शोबे के हवाले से जो है इम्पोर्टेंस जो है इसकी अहमियत प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर्स को भी। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमें इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और नर्सिंग के एक प्रोफेशन है उसके बारे में डिस्कशन के लिए बुलाया। एंड आई थिंक नर्सिंग जो है एक वाहिद ऐसा प्रोफेशन है, आई वुड से कि हम कहते हैं कि अगर एक पर्सन की हम किसी की खिदमत करते हैं या किसी को बचाते हैं किसी की जान, तो हम कहते हैं कि वो हीरो है। बट आई वुड से कि नर्सेज जो हैं वो हैं जो कि हज़ारों लोगों की जान बचाते हैं। तो दे आर नॉट पार्टनर टू ओनली वन पर्सन बट पार्टनर टू ऑल अदर पर्सन। और नर्सिंग की अगर हम बात करें तो उसमें जो हमारा नर्सिंग का वर्ड है नर्स से निकला है, तो नर्स का मतलब ये केयर करना, टू प्रोवाइड केयर। तो हमारा जो बेसिक एम होता है वो ये है कि हम प्रोवाइड केयर करें, उनको ऐसे हेल्प करें कि वो अपने इस काबिल हो सकें कि वो अपनी खुद से अपनी केयर कर सकें। तो हमारा एक मोटो तो ये है सबसे पहले। इम्पोर्टेंस हमारी ये है कि सबसे पहले कि हर प्रोफेशन की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, एंड नर्सिंग प्रोफेशन इज़ वन ऑफ द प्रोफेशन विच इज़ ग्रूमिंग डे बाय डे। इंटरनेशनली तो बड़ा रिकग्नाइज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इन पाकिस्तान हम जो हैं पाकिस्तान में भी बहुत सारी हमारे ऐसे हैं जो कि फर्दर ग्रूमिंग की तरफ जा रहे हैं। अभी हम पहले सुनते थे कि जिसने नर्सिंग नहीं, जिसने पढ़ना नहीं वो नर्सिंग की तरफ चला जाए, सही। पर अब आप देखें कि इट इज़ ग्रूमिंग एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स PhD इन नर्सिंग। हमारी शिफा तामीरी मिल्लत यूनिवर्सिटी जो है वो दे आर ऑफरिंग PhD इन नर्सिंग एंड आई एम आल्सो वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ PhD शिफा तामीरी मिल्लत यूनिवर्सिटी की। अच्छा, तो आप देखें कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है एजुकेशन में, क्योंकि हम ये कहते हैं कि एजुकेशन जब तक किसी भी प्रोफेशन में अपग्रेड ना हुई जाए उस तक उसमें हम कहते हैं इनोवेशंस नहीं आ सकती, एविडेंसेस रिसर्च बेस्ड जब तक नहीं हो, चीज़ें इसमें ना हो, तो हम स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता हमारी इसमें आ रही है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे कि पहले जब हम नर्स का वर्ड सुनते थे हम कहते थे कि इट्स ओनली रिलेटेड टू फीमेल प्रोफेशन। तो वो हम कहते थे कि ये फीमेल प्रोफेशन है, बट अब आप देख रहे हैं हमारे साथ भी कलीग्स हैं कलीग्स हैं और मेल भी हैं, तो हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेल एंड फीमेल्स आर ऑल्सो नर्सिंग में आ रही है। तो ये एक बहुत अच्छा है क्योंकि आप देखें कि कोई भी प्रोफेशन है उसमें अगर बोथ इक्वल जेंडर बेसिस होंगे और हम कहते हैं ना कि वो साइड बाय साइड होंगे तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज के उस प्रोफेशन को हम अपग्रेडेशन की तरफ लेके जाते हैं। बिल्कुल। सो हमारा यही है कि हम केयर प्रोवाइड करें और इक्वल, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट्स होते हैं वो मेल और फीमेल बहुत है। और ये कि वो चाहते हैं कि मतलब मेल अगर पेशेंट है ही वुड वांट कि मेल अटेंडेंट ही हो, एग्जैक्टली, और फीमेल और हम और फिर हमारे कल्चरल जो हमारी वो है उसमें यही है ना कि हम लोग हमारी स्पेशली पाकिस्तान में कल्चरल बाउंड्रीज, तो हमारे कुछ फीमेल्स होती हैं दे डू नॉट वांट टू बी अटेंडेड बाय अ मेल, बिल्कुल, तो वो उसमें फिर ये होता है कि वो फीमेल्स है। इसी तरह मेल्स हैं तो दे समटाइम दे डू नॉट वांट टू बी अटेंडेड बाय द फीमेल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये है कि हमारा स्लोली ग्रेजुअली ये वाला चीज़ थी वो भी अपग्रेडेशन हो रही है, तो आई थिंक इट्स गुड वर्किंग। इट्स वंडरफुल नाज़रीन, ये वाकई शोबा जो है ये आगे आगे जा रहा है और हमको इसके बारे में मालूमात हासिल होनी चाहिए।
आप चारों की इजाजत से एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मिसेस फर्नांडिस बोल रही हूँ। कैसी हैं मिसेस फर्नांडिस? ठीक मैं ठाक हैं? ठीक हूँ। आज बहुत मेरी चीजें आपने करी हैं। एक तो साग आप बना रहे हो, दूसरा ये नर्सेज, मेरी जो बहू है जोशुआ की वाइफ जी, वो नर्स है कार्डियो में। अच्छा कार्डियो में नर्स है तो हाँ, वो हार्ट डिपार्टमेंट में है, कार्डियो में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो मिसेस फर्नांडिस चारों हमारे यहाँ पे बड़े क्वालिफाइड नर्सिंग के मैं शोबे। देख रही थी इसलिए मैंने आपको फिर कॉल कर दी। मैंने कहा मिसी खान कहेंगी कि घड़ी घड़ी ये कॉल कर रही है। नहीं नहीं, आपका अपना शो है, आपकी मर्जी, जब भी आप कॉल करें मिसेस फर्नांडिस। हाँ, और वो अभी तो ड्यूटी पे है, शाम को होएगी, शाम को देखेगी आपका शो। जी जी जरूर जरूर। ठीक है। आपका कोई सवाल? आपका कोई सवाल हमारे मेहमानों से? हाँ, ये सवाल ये है कि मेरे को हो गया था ब्रेन हेमरेज। ओहो। तो ये मेरी जो बहू है इसने मुझे संभाला था, डॉक्टरों से ज्यादा इसने मेरी केयर करी थी। देख तो मैं इनको बहुत सलाम करती हूँ, बहुत इनकी इज्जत करती हूँ, क्योंकि खुदा ने मेरे घर में भी एक नर्स दे दी है। वो स्टाफ नर्स है, 70 ग्रेड है वो, इधर कार्डियो में। अच्छा। हाँ, जबरदस्त तो वो भी जबरदस्त। अच्छे पोस्ट पे है। तो मैं इनको इसीलिए सलाम करती हूँ कि नर्सेज बहुत अच्छी। ब्रेन हेमरेज को मेरे को देखो इन्होंने नई जिंदगी दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त तो मैं जबरदस्त। इनका बहुत थैंक यू करती हूँ, बहुत ही। मेरे लिए तो मेरी बहू जो है वो एक कसम ऊपर से खुदा बनकर आ गई मेरे लिए। डॉक्टरों से ज्यादा उसने मेरे लिए मेहनत करी है। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रही हूँ मिसेस फर्नांडिस के नर्सिंग ही होती है जो कि इंसान को दोबारा लाइफ में। बहुत ही इन्होंने मेरी केयर की, बहुत ही सही तो सही। मैं बहुत। और आज मेरे बेटे का बर्थडे है, बड़े वाले का, जो कनाडा में है। उनका क्या नाम है? पैट्रिक। पैट्रिक, ओके। पैट्रिक को हम अभी विश करते हैं। वो कनाडा में। जी। तो आप रिकॉर्ड करके रात को रिपीट में 10:30 बजे आएगा तो आप उन्हें फिर सेंड कर देना। उस वक्त कर देना। ठीक है। अच्छा मिसेस साग का थैंक यू जो बना रही हैं आप। माफ कीजिएगा, नहीं थैंक यू, मोस्ट वेलकम मिसेस फर्नांडिस। आज का सवाल है कि नर्सिंग की बुनियाद किसने रखी? फाउंडर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन का नाम आप? ये रूथ हैं। रूथ ये इधर है, क्या नाम है, देखिए मुझे हॉस्पिटल का नाम नहीं आ रहा है अभी, तो वो इधर ही है। मारी हेडले में थी। मारी हेडले? मैं छोटी थी जब से। अच्छा। पता नहीं, उससे आगे मुझे नहीं पता। अच्छा, आज आप सबको पता लग जाएगा कि किन्होंने बुनियाद रखी नर्सिंग की। उनकी तो और एक है वो मदर ट्रीजा। ओके ठीक है। थैंक यू सो मच मिसेस फर्नांडिस, लॉट्स ऑफ लव टू यू। अल्लाह हाफिज। पैट्रिक की बर्थडे, उनको भी जल्दी से विश कर दूं, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ, दोनों की तरफ। 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पैट्रिक, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मेनी मोर, may you have many more, happy birthday dear Patrick, happy birthday to you. Hey Patrick, you're in Canada, may you have a great birthday and stay blessed always. हम सब की तरफ से आपको बर्थडे की खुशी बहुत 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 मुबारक हो। हैं तालियां, जबरदस्त। भाई पैट्रिक की बर्थडे हमने यही मना ली। सो अब आते हैं कायनात असमत, जो कि PhD MSN MBA MSc क्लिनिकल साइकोलॉजी। सबसे पहले तो ये चारों की PhD का तो हमें पता है, MSN का क्या मतलब है कायनात? Thank you so much. PhD in nursing, basically my topmost qualification, and Alhamdulillah I am proud to be the first PhD in nursing produced by Pakistan, produced by Shifa Tameer Millat University. माशाल्लाह माशाल्लाह, congratulations. Thank you so much. और उससे पहले ये MSN basically it is MS in nursing, it is masters equivalent to MPhil in nursing. Okay. And I have 2 additional master's degrees which have been mentioned here, like MBA, which is Masters in Business Administration, and it was in Human Resource Management, or MSc Clinical Psychology. It is another master's degree which is in Clinical Psychology. माशाल्लाह भाई, ज़बरदस्त। आप सबके लिए हम आपस में एक दूसरे के लिए क्लैप कर लें तो अच्छा है। वेरी नाइस भाई। कायनात, सो इम्प्रेस्ड। Thank you आप सबसे मैं एम रियली ऑनर्ड कि आप लोग आज तशरीफ लाएं।
آپ کے خیال میں جو نرسنگ کا شعبہ ہے جس کو لوگ بڑا لائٹلی لیتے ہیں, ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از فار اے پیشنٹ کہ وہ دوبارہ ریگولر لائف میں آئے واپس؟ Thank you so much for giving us the opportunity to discuss the crucial role which nurses have. Particularly نرسنگ کا رول جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی ہیلتھ کیئر سسٹم میں, ہم یوزلی سنتے ہیں کہ نرسز آر دا بیک بون آف اینی ہیلتھ کیئر سسٹم. بٹ اگر ہم اپنے کنٹری کے کانٹیکسٹ میں بات کریں, پاکستان میں جو کہ آلریڈی ریسورس لمیٹڈ کنٹری ہے, اور پاکستان کا ہیلتھ کیئر سسٹم آلریڈی بہت زیادہ ویک ہے, بہت ڈیبیلیٹیٹڈ ہے, اور جہاں پہ بہت زیادہ پیشنٹس کا ریشو ہے, اوور لوڈڈ ہیں, آلریڈی ہمارے پاس شارٹیج ہے ریسورسز کی, ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی, تو ایسے ہیلتھ کیئر سسٹم میں نرسز کا رول اور زیادہ کروشیل ہو جاتا ہے, اور زیادہ پائیوٹل ہو جاتا ہے. اور پرٹیکولرلی ان دا کانٹیکسٹ آف پاکستان, جہاں پہ ہماری 70% آف دا پاپولیشن رورل ایریاز میں رہ رہی ہے, جہاں پہ لوگوں کو ایکسیس نہیں ہے ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کی, ہاسپٹلس کو وہ اپروچ نہیں کر سکتے, وہاں ان سیٹنگز میں نرسز کین پلے ویری کروشیل رول, کہ وہاں پہ نرسز کمیونٹی سیٹنگز میں, ہیلتھ پروموشن میں اور ڈیزیز پریونشن میں اپنا رول پلے کر سکتی ہیں, اور وہاں پہ ہی وہ ہیلتھ پروموشن, ڈیزیز پریونشن اور پرائمری ہیلتھ کیئر سروسز پرووائڈ کرتے ہوئے ہاسپٹلس کا لوڈ کم کر سکتی ہیں, کیونکہ مائنر ایلمنٹس کے ساتھ, مائنر ایشوز کے ساتھ پیشنٹس کین بی ڈیلڈ ود دا ہیلپ آف نرسز ود دیئر ایکسپرٹیز, اور اس طرح سے ہاسپٹلس پہ ہم جو لوڈ ہے ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم پہ ہم وہ کم کر سکتے ہیں. تو جو جیسے ہم ایز اے کنٹری کرونک النیسز ہمارے کنٹری میں ڈیو ٹو اوور لائف اسٹائل بہت زیادہ ہیں, تو کرونک النیسز وہ ہیں جو لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن سے یا اپنی ہیلتھ کو تھوڑا بہت لک آفٹر کر کے ہم ان سے پریونٹ کر سکتے ہیں, ہم ان کو مینیج کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ نرسز جو ہے وہ ایز این ایجوکیٹر رول پلے کر سکتی ہیں کمیونٹی سیٹنگز میں, ڈسٹنٹ ایریاز میں. دے کین کاؤنسل دا پیپل کہ وہ اپنی ہیلتھ کو کس طرح سے ماڈیفائی کریں, اپنا لائف اسٹائل کس طرح سے چینج کریں, سو دے کین گیٹ دیم سیلف پریونٹڈ فرام نان کمیونیکیبل ڈیزیزز. تو اس طرح سے ہم اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم کو اور زیادہ اسٹرانگ کر سکتے ہیں, ہم ایلیویٹ کر سکتے ہیں اپنا ہیلتھ کیئر سسٹم ود دا ہیلپ اینڈ سپورٹ آف نرسز. اوکے, زبردست. ناظرین, یہ آج کے انفارمیٹیو پروگرام ہے, شو ہے, کیونکہ پاکستان میں بیماریاں جو ہیں وہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں, اور بیکاز آف ہمارے ناقص خوراک اور اس کے ساتھ ساتھ نان کلینلینس اور یہ جو فیک کھانے ہم لوگ کھا رہے ہیں, اس کی وجہ سے اسپیشلی گڈین وکٹر سے میں ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ کینسر جو ہے اب ہر دوسری بات پہ کسی نہ کسی کو یہ موذی مرض جو ہے, اللہ نہ کرے کسی کو ہو, لیکن ایک پھیلتا جا رہا ہے جس طرح ایپیڈیمک کی فارم میں. تو آپ اس حوالے سے بھی ضرور بتانا, اور آف کورس آپ کا ماشاء اللہ سے جو ایکسپیرینس ہے, اینڈ یور PhD ان نرسنگ, جو کہ ابھی آپ نے فائنل اپنا ایگزام دینا ہے, تو اس کے حوالے سے ضرور بتائیں. ایک تو میرے کولیگز نے بہت اچھا پہلے ہی ایڈ کیا ہے, اگر آپ اجازت دیں 2 شارٹ سٹوریز میں شیئر کرنا چاہوں گا. ایک تو جس فیمیل کے بارے میں آپ نے کویسچن جو پوز کیا ہوا ہے آج کل, بیسک کویسچن جو ہے, ایک سٹوری ان سے ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان سے پہلے نرسنگ نہیں تھی, بالکل نرسنگ تھی, لیکن ان کا ایک کارنامہ تھا جس کی وجہ سے پھر وہ ماڈرن نرس کے طور کے پر مشہور ہوئی. ایٹ ہر ٹائم شی وینٹ انٹو آرمی والا جو ایریا تھا وہاں پر, اور جو ہاسپٹل تھا شرح اموات جو تھی وہ تقریباً 46% تھی, یعنی کہ 100 میں سے جتنے فوجی آتے تھے تقریباً 46 فوجی ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. جی سمپل انٹرونشن کے ساتھ اس نے جو ہے شرح اموات جو تھی وہ 2% کے اوپر لے کے آ گئی تھی, اور صرف کلیننگنس کے اوپر, صفائی پہ, صفائی جو بیسک فارم کا جو تھا کہ وارڈ کو کلین رکھنا ہے, جو کوئی وارڈ کے اندر آئے گا وہ اپنے ہاتھ دھو کے آئے گا, مریض کو جو کو ٹچ کرے گا تو اس سے پہلے اپنے ہاتھ واش کرے گا, اگر کسی کو کھانسی ہے تو وہ ذرا اپنا منہ کور کرے گا. یہ صرف چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انہوں نے جو ہے شرح اموات 46 سے 2% کے اوپر لے کے آ گئی. سوچے جی, زبردست. تو دس از دا ون کنٹریبیوشن اس وقت. تو دین شی بیکیم فیمس, اور اس کے بعد پھر جو ہے نرسنگ واز ویل نون. ابھی تو ان کے نام سے کالج ہے, بہت سارے اوتھ نرسنگ کے دیکھیں گے, اس کے اندر ان کے جو ہے آپ الفاظ دیکھیں گے. پھر میں اپنی لائف سے ایک شارٹ ایگزامپل شیئر کرنا چاہوں گا کہ نرسز کیسے جو پیشنٹ موت کی طرف جا رہا ہے اس کو کیسے کھینچ کے واپس لے کے آ سکتے ہیں.
میں 2005 کی بات ہے, ایک پیشنٹ تھا, اس کی کارڈیک اینجیوگرافی ہوتی ہے دل کے جاننے کے لیے کہ اس کی جو ہے شریانیں بند ہیں کھلی ہیں. تو 38 ایئر کا پیشنٹ تھا. جیسے ہی اس کی جو ہے وہ ٹیسٹ شروع ہوا تو اس کو کارڈیک ریسٹ ہو گئی. کارڈیک ریسٹ ہوئی تو جو ٹیم تھی جلدی سے ہم نے سی پی آر شروع کر دیا. 20 منٹ سی پی آر کیا, پیشنٹ کی دھڑکن واپس نہیں آئی. تو جو ٹیم لیڈر تھا ہماری, جو سینئر نرس تھیں, ہوتا یہی ہے کہ 20 منٹ کے بعد ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیں. چھوڑنے کا مطلب ہے کہ دھڑکن بند ہوگی, پیشنٹ مر جائے گا. لیکن اس نے کہا کہ نہیں, یہ جو ہے 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے, اور نہیں بریڈ ونر ہے, اس کو نہ 10 منٹ اور دیتے ہیں. ہم نے دوبارہ سی پی آر شروع کیا اور بلیو کریں آدھے گھنٹے بعد اس کی دھڑکن واپس آئی. اور 3 ویکس کے بعد جب وہ چلتا ہوا ہمارے سامنے سے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوا نا, تو وہ مجھے ابھی تک نہیں بھولتا. تو دس از وٹ یو نو ہیلتھ کیئر پروفیشنل اینڈ دا نرسز کین ڈو فار دا پیشنٹس ہو آر کلوز ٹو ڈیتھ and they still then can bring back. ناظرین, سی پی آر کا آپ کو بتا دوں, جو کہ فرسٹ ایڈ ہمیں پاکستان میں ہر ایک دوسرے انسان کو, ایک گھر میں ایک انسان کو فرسٹ ایڈ آنی چاہیے. سی پی آر از کورونری پلمنری ریسسیٹیشن, جو کہ آپ ماؤتھ ٹو ماؤتھ بریدنگ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو کمپریس کرتے ہیں تاکہ وہ دل کی دھڑکن, جس طرح ڈیفیبریٹر ہے, ڈیفیبریٹر یوز ہوتا ہے. لیکن اگر اس وقت نہ ہو تو آپ مینولی اس کو کرتے ہیں. اور اس کا دورانیہ جو ہے وہ 30 منٹ سے زیادہ ہو سکتا ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو. لیکن وہ یہی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی دھڑکن بند ہوئی تو اس کے بعد آپ اس کو ریوائیو کر سکتے ہیں اگر کوشش. دیکھیں کوشش, اسی لیے تو یہ آپ کا شو, جس طرح آپ نے کہا کہ آدھے گھنٹے 10 منٹ ایکسٹرا دیے, تو مطلب آپ لوگ کیسے فیل کر رہے ہوں گے اس وقت یار, میں یہ سوچ رہی ہوں. کیونکہ ٹیم ایگزاسٹ ہو چکی تھی, لیکن وہ تھا کہ جب سنا تھا نا کہ یہ اٹ از اونلی بریڈ ونر, کین نو وی کین انویسٹ لٹل مور ٹائم ان دیٹ, and that was worth coming back to patient. میں آپ سے بلکہ دیٹس تھینک یو سو مچ فار, میں جتنے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ یہ سی پی آر جو ہے کہ 2 لوگ اس میں چاہیے ہوتے ہیں, اور پھر ایک جو کمپریس کر رہا ہوتا ہے اس کو ریپلیس کر سکتا ہے جب وہ تھک جائے. تو فرسٹ ایڈ کا کتنا امپورٹنس ہے, میرے خیال میں پاکستان میں کسی کو فرسٹ ایڈ کا نہیں آئیڈیا ہوتا انٹل انلیس کہ کوئی پروفیشنلی کرے تو. لیکن ایک گھر میں آپ کے خیال میں فرسٹ ایڈ کے موٹی موٹی چیزیں پتہ ہونی چاہیے گھر میں. بالکل ہونی چاہیے. جیسے اسمالر ایکسیڈنٹس گھر میں ہو جاتے ہیں, بچہ جو ہے فار ایگزامپل جو ہے وہ گر گیا ہے, منہ کے اندر اس نے کچھ ڈال لیا ہے, اور اگر چوک ہو رہا ہے, تو اگر کسی کو پتا ہے نکالنا کیسے ہے, اور بڑی سمپل سی انٹروینشن ہے کہ بچے کو اٹھانا ہے اور اس کو اپنی لیپ کے اوپر کر کے بیک کے اوپر تھمز جو ہے زور زور سے 3-4 کندھوں کے بیچ میں دینے ہیں, کندھوں کے بیچ میں جگہ ادھر ایسے سے, اور وہ چھوٹی انٹروینشن سے نکل آئے گا. ابھی دیکھیں اگر ہمارے سسٹم میں دیکھیں ایمبولینس بلائیں گے تو 7-8 منٹ لگیں گے ایمبولینس کو آنے کے اندر. خدا نخواستہ اگر ایمبولینس ٹریفک میں پھنس گئی تو ٹائم لوز ہوگا. اگر وہ خود بھی لے کے نکلیں گے, گاڑی نکالی, بٹھایا بیچ میں, اسپتال تک لے کے جانے میں ٹائم تو لگے گا نا. جتنی دیر میں وہ بلاک ہے, وہ پیشنٹ کی تو بچے کی سانس ہی نہیں آ رہی, نہ جا رہی ہے, چانسز ہیں کہ اس کا برین ڈیمیج ہو جائے گا, کیونکہ جب آکسیجن جو ہے برین کو نہیں جائے گی. تو ایون ہم نے بہت سارے پیشنٹ یقین کریں ایسے دیکھے ہیں کہ جن کی برین ڈیمیج ہو جاتی ہے. اور ابھی ہمارے کرنٹ ایک اسٹوڈنٹ نے ریسرچ کی انہیں پیشنٹس کے اوپر, انہوں نے کہا جی ہم کو بچایا کیوں آپ نے, کہ اگر ہم نے اسی پرابلم کے ساتھ پوری زندگی رہنا ہے تو اس سے بہتر تھا کہ آپ ہمیں مرنے دیتے. 8 منٹ لگتے ہیں نا, 8 سے 9 منٹ میں ناظرین جب آکسیجن برین میں نہیں جائے تو برین جو ہے وہ جس طرح انہوں نے کہا کہ برین ڈیڈ ہو جاتے ہیں. اور ایک چھوٹی سی انٹروینشن تھی جو ٹائم سارا سیو ہو سکتا ہے. تھمز ماریں. اچھا, اس طرح کہ آپ دوبارہ سے بتائیں تاکہ جتنے دیکھنے والے ہیں ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ نے یہ جو آپ کے لیگز ہیں یہ ایسے رکھنا ہے, سر تھوڑا سا نیچے ہونا چاہیے, ایک لیگ نیچے ایک لیگ ایسے اوپر. یہ اب کلوز میں اگر دکھائے نا تو پھر آئیڈیا ہو جائے گا. یہ یعنی کہ بمپس اس طرف ہوں گے اور چیسٹ اس طرف ہوگی. سر کو پکڑ کے دونوں شولڈرز کے بیچ میں اوپر سے اس طرح کی فورس میں, اوپر سے نیچے کی طرف نہیں, تھوڑا سا اینگل کے ساتھ 45 کے اینگل ایسے نہیں ناظرین, یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا ایسے کر کے مارنا ہوگا. اوکے, تو وہ جب لنگز کے اندر پریشر بنے گا خود بخود وہ چیز جو ہے باہر نکل آئے گی. دیکھیں
یہ پتا ہونا چاہیے There is simple intervention which can save life. That's wonderful. زبردست. جسٹ ایک چیز ایڈ کر دوں کہ اس ہاتھ سے بچے کے جا کو یہاں سے یوں پکڑنا ہے تاکہ اس کا ٹریکیا اسٹریٹ رہے. اگر نیک بینڈ ہوگی تو شاید وہ پیس نہیں نکلے گا. فوراً باڈی ہاں ایسے بچے کو ادھر سے پکڑیں گے, اچھا نیچے لٹائیں گے, ایک ہاتھ سے پکڑیں گے, جا سے پکڑیں گے, جا سے. ناظرین آپ دیکھ لیں, اشتیاق صاحب کو دوبارہ سے بتائیں. یہ بونز جو ہے نا, یہ جا, اس سے پکڑیں گے تاکہ بچے کی نیک جو ہے وہ اسٹریٹ رہے, تاکہ وہ باڈی نکل سکے. ادروائز کیا ہوگا, یوں بینڈ ہو جائے گی تو وہ پھنسی رہے گی, وہ نکلنے میں مشکل ہوگا. زبردست. ناظرین یہ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ چیزیں جو گھر میں آپ کو کرنی چاہیے. رباب آپ کوئی اس طرح کی کوئک سی, تاکہ ہمارے ویورز کو پتہ چلے کہ اگر گھر میں کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو کیا فرسٹ چیز کیا کرنی چاہیے؟ اسی میں یہ تو چھوٹے بچوں کے لیے ہم کریں نا, اسی طرح جو بڑے ہوتے ہیں ان کو بھی چوکنگ ہو سکتی ہے. کھانا کھاتے ہوئے کھانا سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے تو obstruction ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو جیسے ہم نے بتایا کس طرح الٹا کے اور آپ نے بیک سلیپ کرنا ہوتا ہے, اسی طرح جو بڑے ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایبڈومینل مینوور کرتے ہیں. اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم جو بھی پرسن ہوتا ہے اس کو کھڑا کر کے اور اس کے بیک سے دوسرا پرسن اس کے بیک سے, میں آپ کو چاہوں گی کہ آپ ڈیمو کر کے دکھائیں. ناظرین یہ مجھے آئیڈیا تھا کہ کیسے کرتے ہیں, لیکن یقین کریں ہاسپٹل میں کافی کیسز آتے ہیں, ہے نا, ہڈی پھنس گئی. اب بڑا اگر ہے تو وہ کیسے کرے گا؟ اوکے یہ آپ جو پرسن ہے اس طرح کریں, اس طرح نہ کر لیں, ایکچولی میں سامنے سے دکھانا ہے, سامنے سے. اوکے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پرسن ہے نا, ہم نے ایک تو یہ کہ اپنی تھام کی نا پوزیشن کو یوں رکھنا ہے, یہ اس طرح کر کے نا, یہ والا نا اس طرح جو پرسن ہے. ایک سیکنڈ کلوز میں دکھائیں ذرا, یہ دیکھیں یہ اس کو یوں کرنا ہے کیونکہ ہم نے اسے پش کرنا ہے آپ کی طرف. تو بیسکلی یہ جو آپ کا مڈ پوائنٹ ہے نا, تھوڑا سا ہلکا سا پیشنٹ کو نا ہلکا سا بینڈ کرنا ہے ایسے کر کے نا, پھر ہم اس کو یوں کر کے ایسے اوپر کی طرف پریشر کریں گے. تو ہم جب یوں کریں گے پریشر تو جو بھی اسٹک چیز ہوگی وہ پکڑ کے ایسے ایسے کریں تو اوکے. یہ کیا, میں یہ کیا اور میں نے اس سے تھوڑا ہلکا سا فارورڈ یوں کر کے, یہ اوپر, یہ بیچ کا ایریا راضی, یہ بالکل بیچ کا ایریا. تو اس میں یہ کہ پھر وہ جو بھی چوک ہوتا ہے وہ چیز وہ پش آؤٹ ہو جاتی ہے. تو یہ مطلب اس طرح کے مطلب فوراً. اور مچھلی کھاتے ہوئے بہت لوگوں کے ہو جاتا ہے, مچھلی جب کھاتے ہیں یہ گائیڈ کرنا چاہیے کہ جتنا کوئی چیز پھنس جائے تو ایکسیسو کفنگ کرتے رہے, مطلب کہ نا کفنگ کرتے رہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ فوراً آبجیکٹ نکل جائے گا, مطلب کہ زور سے کھانسی کرتے رہیں. اور انگلی نہیں منہ میں ڈالنی چاہیے. یوزلی ہم کیا کرتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چلو جی منہ کھولو تو نکالو, اگر تو سامنے ہے ان کو تو وہ پھر ایک ڈفرینٹ کیس ہے. ورنہ اس طرح آپ کرنے سے وہ جو چیز ہے وہ آگے اور چلی جائے گی اور وہ زیادہ اسٹک آپ کے ایئر وے کو کر دے گی, اور زیادہ چانسز ہے کہ وہ پھر زیادہ کمپلیکیشنز میں بندہ چلا جائے. ایئر وے ناظرین یہ جگہ ہوتی ہے, اس کو ایسے کریں گے تو پھنس جائے گی, ایسے رکھیں گے تو وہ اوپر کر کے نکل. سائیکالوجی کے حوالے سے ناظرین آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے؟ میں تو آج بہت خوشی ہوئی ہے, بلکہ ہمیں ایٹ لیسٹ 1 اور 2 منتھس میں ایک اس طرح کا, بلکہ ہم کوئی ڈیمونسٹریشن بھی کریں فرسٹ ایڈ کے حوالے سے تو وہ اچھا ہو جائے گا. بالکل, نیکسٹ ٹائم اگر ہو تو وی کین برنگ ڈمیز. ڈمی لگا کے دکھا سکتے ہیں کہ ایکچوئل کرنا کیسے کرنا ہے. ناظرین نیکسٹ شو جو ہے ویل ڈو اے پریکٹیکل ون, جس میں وہ ربر کے ڈمیز ہوتے ہیں. اس میں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ گھر میں اگر خدا نہ کرے کوئی ایسی چیز ہو تو آپ کو فرسٹ ایڈ کے طور پہ ٹل دا ٹائم ہاسپٹل میں جائے تو آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. مجھے اس لیے پتا ہے کیونکہ میں نے ایئر لائن میں کام کیا, تو اس میں فرسٹ ایڈ ہمیں یہ کہ جہاز میں جب جا رہا ہو تو پھر اگر ایسا کچھ ہو جائے تو آپ نے کیسے کور کرنا ہے اس کو. ایک کالر سے بھی بات کریں, پھر کائنات آپ کی طرف آتی ہوں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں, کون بات کر رہی ہیں؟ میں عفت بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی عفت صاحبہ کیسی ہیں, سب خیریت ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک خیریت سے. جی آپ کا میں روزانہ پروگرام دیکھتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, زندگی دے. شکریہ, بہت اچھا پروگرام کرتی ہیں. بہت شکریہ. دوسرے جو آج آپ نے یہ مہمان بلائے ہیں, یہ مجھے اس سے بہت خوشی ہوئی کہ زیادہ تر ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی, جبکہ ان کا رول سب سے زیادہ ہے میں سمجھتی ہوں ہاسپٹلس میں. بالکل. تو سب کے لیے واقعی سلیوٹ ہے, سلام ہے ان لوگوں کو کہ یہ بہت زیادہ مطلب ایسے ایسے کام بھی کر جاتے ہیں جو کہ بعض اوقات گھر والوں کو بھی کرنا مشکل لگتے ہیں. بالکل. تو انشاءاللہ
تو اور دوسرے میں نے آپ کے سوال کا جواب دینا تھا کہ فلورنس نائٹنگیل، حالانکہ آپ نے بہت آسان کر دیا لیکن اس کے باوجود اب تک شاید میرے خیال سے کوئی نہیں آیا. لیکن بہرحال فلورنس نائٹنگیل ان کا نام تھا. بالکل صحیح جواب ہے آپ کا، فلورنس نائٹنگیل. 1816 سے 1854 یا 56 تک جو ہوئی تھی وار، اس میں انہوں نے سب سے زیادہ کام کیا تھا. واہ واہ، زبردست زبردست. میم آپ نے بہت آسان کر دیا، میں نے اس لیے کہا کیونکہ ابھی تک کسی نے نہیں جواب دیا تھا. دیٹ از دا رائٹ آنسر. اور رائٹ، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. فلورنس نائٹنگیل نے نرسنگ کی بنیاد رکھی تھی ناظرین، اور جس طریقے سے گیڈین نے ابھی بتایا کہ انہوں نے صفائی ستھرائی کی وجہ سے جو اموات کی شرح ہے وہ 2% پہ آ گئی تھی. ٹھیک ہے نا؟ بہت اچھا، مجھے خوشی ہوئی آپ لوگ آئے ہیں آج. اینڈ اٹس ونڈرفل ایکسپیرینس فار می آلسو. میری بھی کچھ فرسٹ ایڈ کی چیزیں جو دوبارہ سے ریوائیو ہو گئی ہیں. سو آن دس نوٹ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے ناظرین، آپ نے کہیں نہیں جانا. ابھی ہمارے ساتھ مہمان بھی ہیں، ان سے اور بڑی امپورٹنٹ باتیں انشاءاللہ کریں گے. سو وقفہ. جی ناظرین، ویلکم بیک، واپس آ چکے ہیں. اور آج جو ہے مہمانوں کی تواضع کے لیے آج مسز فرنانڈیز نے فرمائش کی تھی سرسوں کے ساگ کی، لیکن میں نے اس میں تھوڑی ماڈیفیکیشن کر کے اس میں چکن قیمہ ایڈ کر دیا. اینڈ اٹ از ڈن، بن چکی ہے یہ بڑی زبردست ڈش. ابھی میں آپ کے سامنے اس کو جو ہے ڈش میں نکالتی ہوں، اور یہ آپ نے تھوڑی سی اس کو ہل جل کی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہم نے آج کی ریسیپی از ڈن. بہت مزے کی ہے. چاولوں کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں، اور نان چپاتی کے ساتھ تو کھا ہی سکتے ہیں. سو ہمارے مہمان بھی ہیں. اس کو جب تک میں گارنش کرتی ہوں، میں چاہوں گی کہ مینٹل ہیلتھ از اے ویری امپورٹنٹ ایشو آج کل، کیونکہ اسٹریس ہے، بہت سارے اکنامیکل ایشوز ہیں. تو کائنات جو ہیں وہ اس کے حوالے سے، کیونکہ سائیکالوجسٹ ہیں، تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ اس کو ہمارے معاشرے میں کیا کیا ایشوز ہیں جس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. مینٹل ہیلتھ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، اور ان دا کانٹیکسٹ آف رول آف نرسز بھی، اور اوور آل بھی ہماری کمیونٹی میں. لائک جیسے سرشت آنکھ نے بھی پہلے شیئر کیا کہ نرسز آر ناٹ اونلی کیئرنگ فار دا پیشنٹ، وہ صرف فزیکل کیئر سے کنسرن نہیں ہوتی بلکہ وہ ہولسٹک کیئر پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں. لائک ان ایڈیشن ٹو پرووائڈنگ دا کیئر فزیکلی، وہ مینٹلی اینڈ ایموشنلی بھی پیشنٹ کو کیئر دے رہی ہوتی ہیں، سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. اور پازیٹیو مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بہت زیادہ رول پلے کرتی ہے ٹورڈز اسپیڈنگ اپ دا ریکوری آف دا پیشنٹ. اور جیسے آپ نے بات کی کہ آج کل کا جو انوائرمنٹ ہے، یا پرٹیکولرلی ہماری آج کل کی جو لائف ہے، دیٹ از ویری اسٹریسفل. تو اس لائف میں اور ان ڈیز میں پازیٹیو مینٹل ہیلتھ کا بہت زیادہ رول ہے. لائک ہماری جو پازیٹیو ہیلتھ ہے وہ ہماری ریزیلینس بلڈ اپ کرتی ہے، وہ ہمیں اسٹرانگ بناتی ہے ٹو کوپ اپ ود آل دا ہیلتھ کیئر ایمرجنسیز اینڈ ڈیزیزز. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کووڈ میں ایکسپیرینس کیا کہ بہت زیادہ اسٹریس تھا، اور وہ لوگ جنہوں نے پازیٹیو مینٹل ہیلتھ رکھی اور مینٹل پازیٹیوٹی کے ساتھ وہ لوگ فائٹ کیے کووڈ کے ساتھ، اور وہ سکسیزفلی ریکور ہوئے. تو انٹل اینڈ انلیس ہم اپنا مینٹل پرسپیکٹیو پازیٹیو رکھتے ہیں اور پازیٹیولی ڈیل کرتے ہیں چیزوں کو، تو پازیٹیو مینٹل ہیلتھ ہمیں فل ریکوری کی طرف لیڈ کرتی ہے، ہمیں ریزیلینٹ بناتی ہے وہ، تاکہ ہم اچھے سے اپنی لائف میں بڑا اسٹرانگ رول پلے کر سکیں. زبردست، ویری ویل سیڈ. بڑا امپورٹنس ہے ناظرین مینٹل ہیلتھ کی. تو اس لیے زیادہ اسٹریس بھی نہ لیا کرے، کیونکہ باڈی ایک وقت تک ہی کچھ بیئر کر سکتی ہے. تو کچھ چیزیں جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیا کریں، کوشش پوری کیا کریں، لیکن ہر وقت اسٹریس نہ لیا کریں، کہ دیٹ لیڈس ٹو اے لاٹ آف ایشوز. میں چاہوں گی کہ کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی شارٹ رہ گیا ہے ناظرین، یہ جلدی سے دکھا دوں، یہ بھی دیکھ لیں مسز فرنانڈیز. آئی ہوپ یو انجوائے ٹوڈیز ریسیپی. جلدی سے دیکھ لوں کھا کے بھی کہ آپ لوگوں کو بھی سرو کرنا ہے. کہ یہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون سمجھے ناظرین. کمنگ بیک ٹو دا سیریس ٹاپک. اچھا، جاب اپرچونیٹیز. ہر کوئی سمجھتا ہے کہ جی نرسنگ محنت طلب تو ہر کام ہوتا ہے. تو ہمارے جو یوتھ ہے اس وقت جتنے شو دیکھ رہے ہیں، کہ وہ جس طرح والدین ہیں کہ اس شعبے میں جانے سے ان کو
آپ لوگوں کے ذریعے یہ انفارمیشن ملے گی کہ اٹس اے ونڈرفل پروفیشن, اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ آبویسلی آپ کی اپرچونیٹیز اور آپ کی جو پے اسکیل ہے وہ بڑھتی جاتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ رہتی ہے. تو اس کے حوالے سے میں چاہوں گی آپ چاروں جو ہے اپنی اپنی جگہ تھوڑا تھوڑا فیڈ بیک دیں. گیڈین آپ سے شروع کرتے ہیں. جی جاب مارکیٹ تو ہم جب دوست آپس میں بیٹھتے ہیں تو اکثر کہتے ہیں کہ اپنے جو بچے ہیں یا ریلیٹیوز ہیں جب کوئی بھی پوچھے تو کیا بتائیں ان کو, اور جاب مارکیٹ ہی آج یعنی کہ جو ایک سٹریس کی جو سورس ہے وہ بھی یہی ہے کہ لوگ جو ہیں ان امپلائڈ بہت زیادہ ہیں. جی لیکن نرسنگ از ایٹ دا مومنٹ اور مینی ڈیکیڈز ٹو کم جو ہے از اے بلیسڈ پروفیشن آئی وڈ سے, جس میں جاب مارکیٹ کا ایشو نہیں. اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ کرنٹلی جسٹ پاکستان ریکوائرز 1.5 ملین نرسز ٹو میٹ دا ریکوائرمنٹ آف ہیلتھ کیئر آف پاکستان. سوچیں تو 15 لاکھ نرسز تو ہمیں صرف اپنے لیے چاہیے. بالکل. اور پھر انٹرنیشنل مارکیٹ بھی جو ہے نرسز کی, ابھی اگر مینیفیسٹو دیکھیں گورنمنٹ کا بھی تو وی آر سینڈنگ نرسز ٹو ابراڈ, لائک یو کے میں بھی جا رہی ہیں نرسز, اور ایکولی دے آر گیٹنگ ہائی پے لائک ایکول ٹو دا کنسلٹنٹ ڈاکٹرز. دیکھیں اور دین آور نرسز آر گوئنگ ٹو دا عرب کنٹریز آلسو اینڈ دے آر ویری ہیپیلی ایکسیپٹیڈ دیئر. تو ان کی اس لیے جاب مارکیٹ کا تو میں کہوں گا اگر کسی نے نیت بنائی ہے نا کہ میں نے کام نہیں کرنا تو پھر ٹھیک ہے, لیکن اے نرس کی ناٹ بی اے جاب لیس بائی ڈیفینیشن. ایبسلیوٹلی. اسحاق صاحب آپ ہمارے پاس اب کتنے منٹ, 4 منٹ رہ گئے, تو کوئکلی سے آپ اور پھر رباب اینڈ دین فائنلی جو ہے جلدی سے اگر آپ بتا دیں. ہم سوری نیکسٹ شو میں ہم پریکٹیکل بھی کریں گے اور جو چیز رہ گی وہ بھی بتائیں گے. جی اسحاق صاحب. جی جیسے سر گیڈین نے بتایا کہ نرسنگ کی مارکیٹ بہت زیادہ ہے. میں جسٹ آپ کو 2 ایگزامپل, جیسے فلپائن ایک کنٹری ہے, وہ اس میں اس کی اکانومی میں نرسز کا بہت بڑا رول ہے. نرسز آر گوئنگ ابراڈ اور ارننگ دا منی اینڈ سینڈنگ بیک ٹو دیئر کنٹری. تو آئی تھنک ہم نرسنگ اکانومی کو اپنے کنٹری میں بھی پروموٹ کر سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے نرسز صرف کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے فارن جو کنٹریز ہیں ان میں, بلکہ پاکستان کے جو ہے اکانومی میں پاکستان کی پاپولیشن کے لیے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں. ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ کوئی بھی نرسنگ پروفیشنل ایسا ہو, جیسے فار ایگزامپل ہمارا مور دین 15 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے نرسنگ میں, کہ وہ اس کو جاب سے نکال دیا گیا ہو یا اس کے پاس جاب نہیں ہو. مطلب خود وہ چھوڑ دے تو ایک علیحدہ بات ہے, یا کسی ڈسپلنری گراؤنڈ پہ نکال دیا جائے تو علیحدہ بات ہے. ادروائز اس بیس پہ کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے, جیسے یہ ڈاؤن سائزنگ ہوتی ہے نا آرگنائزیشنس کی, تو نرسز کے لیے ہمارے پاس ایون ہمارے پاس تو لوگ آ رہے ہوتے ہیں. ایوری ڈے وی آر ریسیونگ میسیجز ایون تھرو کال, تھرو واٹس ایپ, کہ وی نیڈ نرسز, وی نیڈ MSN prepared faculty members, we need principals in nursing, so we need nurses, but we are unable to provide. Okay, اور پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اس شعبے میں اپنے بچوں کو ضرور بھیجیں. 30 سیکنڈز ہیں, 30 سیکنڈز ہیں آپ کے پاس. میں میسیج دینا چاہوں گی پیرنٹس کو کہ وہ اپنے بچوں کو اس فیلڈ میں بھیجیں. اٹس اے ویری گڈ پروفیشن, اور FSC پری میڈیکل جو ہے اس کا ان آرڈر ٹو گیٹ ایڈمیشن, FSC پری میڈیکل جو ہے اس کا کرائٹیریا ہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ انرول ہو سکتے ہیں اسٹوڈنٹس اس میں. اور آئی وڈ سے کہ وہ ان کو ضرور بھیجیں, اور الٹیمیٹلی اے ڈے ول کم جب وہ خود پراؤڈ ہوں گے کہ ہاں ہم نے ایک اچھا پروفیشن چوز کیا اور ہمیں ادھر بھیجنا چاہیے. بیکاز آئی کین ریکال کہ وین آئی تھاٹ آف گوئنگ ٹو نرسنگ اینڈ ایوری ون سے کہ آپ جا رہی ہیں, آپ نرسنگ کرنے جا رہی ہیں, بٹ ناؤ وین آئی سی مائی سیلف اینڈ ناؤ آئی وین سی دوز پیپل, وہ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں یہ بہت اچھا ہے, ہم نے دیکھا ہے اس میں گروتھ ہے, ایجوکیشن ہے. تو ٹائم گزرتا ہے اور پھر اس کی ویلیو آتی ہے. سو آئی وڈ سے کہ پیرنٹس کو کہ وہ ضرور بھیجیں اپنے بچوں کو اس پروفیشن. تھینک یو سو مچ. رباب آپ کے پاس صرف 30 سیکنڈز ہیں, ورنہ کٹ جائے گا شو, پھر ہم خدا حافظ. تھینک یو سو مچ. آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو شیئر کہ پرانے دور میں یہ ہوتا تھا کہ نرسز کا رول صرف ہاسپٹل تک لمیٹڈ تھا نا, لائک دے آر بیڈ سائڈ نرسز پرووائڈنگ کیئر ٹو دا پیشنٹ ود ان دا باؤنڈری آف دا ہاسپٹل. بٹ ابھی مارکیٹ بہت زیادہ واسٹ ہے, لائک ہاسپٹل سے نکل کے بہت سارے اولڈ ایج ہومز ہیں, کمیونٹی سینٹرز ہیں, NGOs ہیں, جہاں پہ مارکیٹ بہت واسٹ ہے. نرسز کین پلے اے رول. تو یہ تو کلینکل سائڈ ہے, پریکٹس سائڈ, اور ابھی ایجوکیشن کی سائڈ ہے جہاں پہ ٹیچنگ کے رول پلے کر سکتی ہیں, لائک پروفیسر تک وہ جا سکتی ہیں. پھر ریسرچ میں رولز ہیں نرسز کے جہاں پہ وہ اپنا رول پلے کر سکتی ہیں. اور ابھی آج کل تو ایک انڈیپینڈنٹ نرس پریکٹیشنر کا رول ہے جہاں پہ دے کین پرووائڈ دا کنسلٹیشن ٹو دا پیشنٹ, اور وہ اپنا انڈیپینڈنٹ پریکٹس پرفارم کر سکتی ہیں.
تو مارکیٹ از ویری واسٹ اور ویری اوپن ہے نرسز کے لیے. وہ آئیں اور اپنا ایجوکیشن بلٹ اپ کریں, اپنا رول جو ہے وہ اسٹرینتھن کریں اور سرو کریں ٹو دا نیشن. بالکل زبردست, میل اینڈ فیمیلز بوتھ. تھینک یو سو مچ کائنات آپ کا, گڈین آپ کا, اشتیاق صاحب آپ کا, اینڈ رباب آپ کا. اٹ واز ونڈرفل ایکسپیرینس ود آل آف یو. ایک تصویر, اسمائل, چیز جلدی کھا کے بتائیں کیسا بنا ہے تاکہ 1 2 3 گو. بہت مزے کا, بہت مزے کا. ہم تو آپ کو صرف جانتے تھے ایز این ماڈل, ایز این ایکٹر, اینکر. یہ تو ایڈیشن ہے نا. نہیں واقعی اچھا. رفتہ آگے کیا ہے؟ رفتہ سجاد. رفتہ سجاد کی آج برتھ ڈے ہے تو ان کو بھی وش کرنا ہے. 1 2 3 4 ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ڈیئر رفتہ, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. May you have many more, may you have many more. Happy birthday dear Rifta, happy birthday to you. بھئی بہت بہت مبارک ہو رفتا, آپ کو سالگرہ, آج آپ کا سالگرہ ہے. کیک بھی کھلانا بھائی سجاد, آئیں کل کھلانا پڑے گا. سو آپ چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین آج کا شو ریپیٹ میں آپ دیکھ سکیں گے رات کو 10:30 بجے, اور ہمارا جو سوشل میڈیا ہے K2 کا جو ہمارا آفیشیل چینل ہے آن یوٹیوب, ادھر 10 بجے اپلوڈ ہو جائے گا. سو ٹیم کا آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ کل صبح ملتے ہیں پورے 10 بجے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, گھر والوں کا خیال رکھیں, ملک سے پیار کریں, اور آج کے مہمانوں کا ونس اگین ٹائم نکال کے آنے کا بہت شکریہ. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد. لیکن اس سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جو ہمارے ساتھ ہوتی ہیں, وہ بھی نرسنگ کے شعبے سے تعلق ہے ان کا. پیاری سی سونیا جو کہ ممی کے ساتھ ہوتی ہیں. تو سونیا تھینک یو سو مچ, آج تمہارے پہ شو ہو گیا بھائی, واہ ماشاء اللہ. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد.